ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह हूद की आयत नंबर 50 ता 60 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिय इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी अफ़ला ताक़िलून। व या क़ौमि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। क़ालू या हूद मा जि'तना बिबय्यिनतिन वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिक वमा नहनु लक बिमुअ्मिनीन। इन नक़ूलु इल्ला अतराक बअदु आलिहतिना बिसूअ क़ाल इन्नी उश्हिदुल्लाह वअश्हदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। मिन दूनिही फ़कीदूनी जमीअन थुम्मा ला तुनज़िरून। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तक़ीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़द अबलग़तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम वयस्तख़लिफ़ु रब्बी क़ौमन ग़ैरकुम वला तज़ुर्रूनहु शैअा इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना हूदन वल्लज़ीन आमनू मअहु बिरहमतिन मिन्ना वनज्जयनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। वतिल्क आदुन जहदू बिआयाति रब्बिहिम वअसौ रुसुलहु वत्तबअू अम्र कुल्लि जब्बारिन अनीद। वउत्बिअू फ़ी हाज़िहि दुनिया लअनतन व यौमल क़ियामह अला इन्न आदन कफ़रू रब्बहुम अला बुअदन लिआदिन क़ौमि हूद। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाइए। और आद की तरफ हमने इनके भाई हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है, तुम सब झूठ कहते हो। ए कौम, मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो इसी पर है जिसने मुझे पैदा किया, क्या तुम समझते नहीं? और ए कौम, इस्तग़फ़ार करो अपने रब से, फिर तौबा करो, इसी की तरफ रुजू करो, तो तुम पर आसमान से पानी बरसाएगा
اور تمہیں اور زیادہ دے گا، تمہیں قوت دے گا، اور روح گردانی نہ کرو گناہگار اور مجرم ہو کر۔ کہنے لگے اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آیا، اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں آپ کے کہنے سے، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے بھی نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تجھے آسیب پہنچایا ہے ہمارے کسی معبود نے بری طرح سے۔ انہوں نے کہا میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو، اور تم گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک کرتے ہو۔ اس کے سوا سو برائی کرو میرے حق میں تم سب مل کر، پھر مجھ کو مہلت نہ دو۔ میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو رب ہے میرا اور تمہارا، کوئی نہیں زمین پر پاؤں دھرنے والا مگر اللہ کے ہاتھ میں اس کی چوٹی ہے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں پہنچا چکا جو کچھ میرے ہاتھ میں تھا تمہاری طرف، اور قائم مقام کرے گا میرا رب کوئی اور لوگ، اور نہ بگاڑ سکو گے تم اللہ کا کچھ بھی، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب پہنچا ہمارا حکم، بچا دیا ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور بچا دیا ان کو ایک بھاری عذاب سے۔ اور یہ تھے عاد کے منکر ہوئے اپنے رب کی باتوں سے، اور نہ مانا اس کے رسولوں کو، اور نہ مانا حکم ان کا جو سرکش تھے، مخالف تھے۔ اور پیچھے سے آواز آئی ان کو اس دنیا میں، پھٹکار ہے، لعنت ہے، اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو عاد منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پھٹکار ہے عاد کو جو قوم تھی ہود علیہ السلام کی۔ مذکورہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کے نام سے یہ صورت موسوم ہے۔ اس صورت میں نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قرآن مجید کے خاص طرز میں 7 انبیاء علیہ السلام کے حالات اور ان کی امتوں کے واقعات کو ذکر فرمایا گیا ہے، جن میں عبرت اور نصیحت کے ایسے نظارے اور مظاہر موجود ہیں کہ جس دل میں ذرا سا بھی شعور اور حیات باقی ہوگی وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر اور اس کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہے گا۔ حالات اور واقعات میں 7 پیغمبروں کے نام اس صورت مبارکہ میں درج ہیں، مگر صورت کا نام حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ نام کے ساتھ منسوب فرمائی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اپنے ڈیل ڈول اور قوت کے اعتبار سے دوسری قوموں میں ممتاز تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ایک ترتیب اور اسلوب رہا ہے کہ جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ نبی اسی قوم میں سے ہوتا ہے اور اسی قوم میں پیدا ہوتا ہے، تاکہ قوم اس کے بچپن، لڑکپن اور جوانی سے واقف ہو جائیں، اس کا کردار اور اخلاق اس قوم کے سامنے آ جائے۔ یہ قوم بہادر تھی، قوی تھی، لیکن اپنی عقل اور فکر کو کھو بیٹھی اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا بیٹھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے سامنے جو حق کی دعوت پیش کی، اس کی 3 اصولی باتیں ان کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلی بات دعوت توحید تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا اور اس کی کوئی دلیل اور حجت نہ ہونا، یہ سب جھوٹ اور افتراء ہے۔ دوسرا فرمایا کہ میں جو دعوت توحید لے کر آیا ہوں اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، اور میں نے محنت اور مشقت اٹھائی
اور تمہاری طرف سے جو مجھے تکالیف دی گئیں اس پر میں نے صبر کیا، اس کا بدلہ نہیں لیا، اور میں تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا۔ میرا معاوضہ اور میرا اجر تو بس اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو اتنی سی بات تو تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس کے باوجود مجھے کچھ نہیں مل رہا، مجھے کوئی فائدہ تمہاری طرف سے نہیں، پھر بھی میں تمہیں نصیحت اور حق کی طرف بلا رہا ہوں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو کفر اور گناہ تم کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، اور توبہ کرو گے یعنی پختہ ارادہ کرو گے آئندہ گناہ کی طرف نہ جانے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دائمی فلاح ملے گی، دنیا میں بھی اس کے اثرات اور مشاہدات تمہیں ملیں گے، اور استغفار کرنے سے قحط سالی تمہارے لیے ختم ہو جائے گی، اللہ آسمان سے پانی برسائے گا جس سے تمہاری فصلیں بڑھیں گی، اور بارش خوب ہوگی جس سے تمہارے رزق میں وسعت ہوگی اور تمہاری قوت اور طاقت بڑھے گی۔ ہود علیہ السلام کی اس دعوت اور اس نصیحت کے باوجود قوم اپنی جاہلانہ روش پر رہی اور اسی طرح ہی کہنے لگی جس طرح کے دیگر انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی معجزہ تو لے کر آئے نہیں ہیں، آپ کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، نہ آپ پر ایمان لائیں گے، آپ ہمارے بتوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اس لیے ہمارے معبودوں نے آپ کو کسی دماغی بیماری کے اندر نعوذ باللہ مبتلا کر دیا ہے، اس لیے آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو سن لو کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا لیا ہے، اور میں اس چیز سے بیزار ہوں اور دور ہوں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور تمہارے یہ بت اور معبود میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، اور مجھے مہلت نہ دیں، میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو بگاڑ لیں، تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم حق سے دور ہو رہے ہو، لیکن مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تمہارے سامنے پہنچا چکا ہوں، اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے تم پر قہر اور عذاب اور غضب نازل ہوگا، اور تم سب نیست و نابود ہو کر رہ جاؤ گے، اور میرا رب تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا اور وہ اس پر ایمان لانے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر۔ بار بار ہود علیہ السلام انہیں مختلف انداز سے نصیحت کرتے رہے۔ قوم نے ہود علیہ السلام کی باتوں پر کان نہیں دھرا اور ان کی باتوں کو وہ جھوٹا سمجھتے رہے، ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ہوا کا طوفان ان کے اوپر نازل ہوا جس نے مکانات اور درختوں کو اور جڑوں سے اکھاڑ دیا، انسان اور جانور سب ہوا میں اڑ گئے اور وہاں سے آسمان تک اڑتے اور وہاں سے اوندھے منہ نیچے گرا دیے جاتے۔ انسانوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ یہ بے مثال قوت والی طاقت والی قوم نیست اور نابود اور برباد ہو گئی۔ قوم عاد کی طرح دوسری قوموں کو بھی جس طرح کے ان کے عذابات سے سبق اور نصیحت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، اس سے بھی تلقین کی گئی کہ وہ قوم عاد جو اپنے رب کی نشانیوں کو جس نے جھٹلایا اور رسولوں کی نافرمانی کی، یہ ایسے لوگ تھے کہ جو ظالم بھی تھے اور ضدی بھی تھے، ہٹ درہم بھی تھے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا تھا، مگر سورہ مومنین میں فرمایا گیا ہے کہ ایک سخت آواز کے ذریعے سے انہیں
ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں قسم کے عذابات نازل ہوئے ہوں، لیکن ان کی ہلاکت اس عذاب ہوا کے طوفان کے ذریعے سے ہوئی ہو۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ پر معاوضہ لینا کیسا ہے؟ قرآن مجید نے یہ بات تقریباً تمام ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نقل فرمائی ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تم سے اپنے اس دعوت کے کام پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتے ہیں، ہمارا یہ اجر جو ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا اگر معاوضہ لیا جائے تو دعوت مؤثر نہیں رہتی۔ اس پر تجربہ بھی ہے کہ وعظ و نصیحت پر اجرت لینے والوں کی بات سامعین پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ دعوت و تبلیغ کا کام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ان کے طریقے کو آگے پھیلانا ہے، لہذا فرمایا گیا کہ خاص کسی کو دعوت و تبلیغ کی نصیحت کرنا اور پھر اس پر معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ دعوت و تبلیغ کے دین کے دوسرے جو شعبے ہیں جیسے درس و تدریس ہے، امامت و خطابت ہے، مؤذن ہونا، خادم ہونا، یہ بھی دین کی خدمت کے شعبے ہیں۔ تو فرمایا اس میں چونکہ وقت کا لگنا ہے اور دوسرے کاموں کو چھوڑ کر اس کام کو اختیار کرنا ہے، لہذا علماء، مفسرین، محدثین نے اس پر یہ مشاہرہ اور معاوضہ لینا جائز رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔